In this video, I am going to read a short story, and in the next video, you will find only text. In this video you won't find text, only you will hear the story, and in the next video you will find text only, and try to read the story yourself. आज हम पढ़ेंगे तबस्सुम फातिमा का अफसाना, कहीं से एक शुरुआत। नदियों में छोटी छोटी लहरें बनती हैं और गुम हो जाती हैं। मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं इस पूरे सिस्टम से गायब कर दी गई हूँ। ये खुद एहतसाबी का पहला जायज़ा था जिसने मुझे गहरी नींद से बेदार किया। मैं गायब या इनविजिबल हो गई हूँ तो वापस कैसे आ सकती हूँ? इस वक्त ये पहला सवाल था जो मुझे झंझोड़ कर जगाने की कोशिश कर रहा था। मैं इस वक्त जागी थी जब मोहल्ले की बारबी डॉल यानी रज़िया आपा का मामला मेरे सामने आया था। मैं उन्हें बारबी डॉल कहती थी। वो एक प्यारी सी गुड़िया थी मेरे लिए, इंतहाई ज़हीन। आसपास के घरों में रज़िया आपा की मिसालें दी जाती थीं। अभी सिर्फ 1 बरस उनकी शादी को हुए थे। रज़िया आपा इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। बिज़नेस मैनेजमेंट करने के बाद एक बड़ी कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया था। हैंडसम सैलरी थी। लड़के के घर वालों को रज़िया आपा का जॉब करना पसंद नहीं था। लड़का इंजीनियर था, 5 वक्ता नमाजी। ये भी सुनने में आया कि तबलीगी जमात से भी उसका ताल्लुक़ है। घर वालों के दबाव के आगे रज़िया आपा टूट गईं। जॉब छोड़ दिया, शादी हो गई और सिर्फ 1 बरस के बाद इल्ज़ामात का तोहफ़ा लेकर वो घर लौट आईं। शादी टूट चुकी थी, दुनिया भर की बातें हो रही थीं, लेकिन मैं मुतमईन थी। मेरे अंदर का समंदर शांत था। लेकिन ऐसा क्यों था? इसका जवाब मुझे 2 दिन बाद मिला जब मैं रज़िया आपा से मुलाकात के लिए उनके घर गई। लम्हों की कुछ सिलवटें उनके चेहरे पर रह गई थी। हादसे के नक़ूश उनकी बड़ी बड़ी आँखों में मैं अब भी देख सकती थी, मगर इसके अलावा सब कुछ वही था। वही हयात का कारखाना जहाँ औरत एक दिन कबाड़ की तरह फेंक दी जाती है और बेवक़्त हो जाती है, कीमत गिर जाती है। उसका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। डील मुकम्मल क्यों नहीं हुई रज़िया आपा? मेरा पहला सवाल था। रज़िया आपा चौंक गई। मतलब? शादी की डील। मैंने बेरहम पत्थर उनकी तरफ उछाला। इंटरनेशनल कंपनी में बड़ी जॉब और बड़ी सैलरी पाने वाली लड़की को क्या इतना भी पता नहीं था कि शादी भी एक डील होती है? आपने अपने हिस्से की घुटन मांग कर सस्ता सौदा किया और जिससे आपकी डील हुई उसने आपको ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। मेरे अंदर का गुस्सा होंठों पर आ गया था। आप ज़िम्मेदार किसको मानती हैं? मैं खुद हूँ। रज़िया आपा की आंखों में लरसते मोतियों के कतरे थे, लेकिन ये कतरे आंखों से छलके नहीं। आप ज़िम्मेदार नहीं। ये मामला ऐसा था जैसे आप पर पिस्तौल तान कर आपसे डील फाइनल कराई जा रही हो। आपकी सैलरी कितनी थी? 1 लाख से कुछ ज़्यादा। पहली गलती आपके घर वालों की है। अब ये सैलरी आपके घर वालों को हर माह आपको देनी चाहिए, और जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है सज़ा के तौर पर एक बड़ा जुर्माना उसे अदा करना चाहिए। रज़िया आपा गौर से मेरी आंखों में देख रही थी। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब जीऊँगी। अब कोई डील नहीं करूँगी। अब हर डील मैं ख़ुद फाइनल करूँगी। इन दिनों मैं भी बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। मेरा महबूब मौजू सियासत था। घर वापस आने के बाद भी रज़िया आपा का ख़याल अपने दिल से निकाल नहीं सकी। औरत ससुराल से घर वापस भेज दी जाए तो हमारा मुआशरा इस मज़लूम लड़की का जीना भी दूभर कर देता है। रज़िया आपा के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मुझे ख़याल आया
کہ یہ بھی ایک راستہ ہے جہاں سے آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ شادی ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ ہے جہاں لڑکیوں کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، پھر لڑکی کو ایک اندیکھے جہنم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں رضیہ آپا کے حوالے سے پہلا مضمون لکھا تھا، غیر قانونی ڈیل۔ میں نے اس مضمون میں بہت سے سوال اٹھائے تھے۔ زندگی گزارنے کے سب سے اہم مسئلے پر آج بھی ہمارا معاشرہ سنجیدہ نہیں ہے۔ عورتوں کے مخصوص این جی اوز اور ویمن سیل ہونے کے باوجود کتنی فیصد عورتیں اپنے حقوق کے لیے ویمن سیل تک پہنچنے کی جرات کرتی ہیں؟ شادی ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ ہے جہاں محض 1 برس بعد بھی اگر شوہر بیوی کو چھوڑنے کی ٹھان لے تو اس کے لگائے گئے بیہودہ الزامات کے بوجھ تلے عورت اس قدر ڈوب جاتی ہے کہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ پورا سسٹم مرد چلاتا ہے۔ معاشرے سے آئین تک عورت پر مرد کا دبدبہ ہے اور بولنے والا کوئی بھی نہیں۔ مضمون لکھنے سے قبل میں رضیہ کے کمزور مجبور ماں باپ سے ملی تھی۔ میں نے پوچھا تھا کہ آپ رضیہ کے سسرال والوں سے کیوں نہیں ملے؟ اپنی اور بدنامی کرانے کے لیے؟ رضیہ آپا کے ابو کا خاموش سا جواب تھا، میری بیٹی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں کام کرتی تھی، کسی لڑکی کو بدنام کرنے کے لیے اتنا حوالہ کافی ہوتا ہے۔ مطلب؟ میں چونک گئی تھی، پھر مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ یہ سسٹم کس قدر خوفناک ہے، یہاں کے لوگ کس قدر تنگ نظر ہیں۔ بڑی کمپنی مطلب لڑکوں سے میل جول، ذہن میں ہزاروں افسانے تیار کر لیے گئے ہوں گے۔ یعنی موجودہ سسٹم میں آج بھی اس مہذب صدی میں عورت تعلیم حاصل نہیں کرے، جاب نہیں کرے، گھر بیٹھ کر دلہن بننے اور زندگی بھر گھٹ گھٹ کر مرنے کا انتظار کرے۔ میرا مضمون شائع ہو گیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا ہم میں ہر ایک لڑکی رضیہ آپا کی طرح ہے، فرق اتنا ہے کہ کہانیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ معاشرہ صدیوں سے ایک ہی پٹی پٹائی لکیر پر چل رہا ہے۔ مضمون کی اشاعت کے بعد ایک طوفان میرے گھر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو، امی اور بھائی کی موجودگی میں اخبار میز پر رکھا تھا۔ میں اپنے گھر کے کورٹ روم میں تھی اور مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ اس مہذب دنیا میں ایک لڑکی کو لکھنے تک کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ میرا بھائی پوچھ رہا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اور یہ آئندہ بھی ہوگا، اور تمہیں اس سے کوئی تکلیف ہے تو تم گھر چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ میں نے ابو کی طرف دیکھا۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے لیے کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجازت میں نے اپنے ضمیر سے لی، اور ضمیر نے مجھے مکمل اجازت دی کہ سسٹم میں تبدیلی اس لیے نہیں آتی کہ کوئی بھی تبدیلی کو لانا نہیں چاہتا۔ مجھے حیرانی تھی کہ ایک چھوٹی سی بات پر پورا گھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ میرے لیے عجیب تجربہ تھا کہ عورت کے لکھنے پر بھی پابندی ہے، یعنی میں وہی لکھوں جو گھر والے چاہتے ہیں۔ مجھے تعجب تھا، ہر جگہ عورت وہی گونگی بہری ہے۔ میں اس وقت چونک گئی جب گھر کی دہلیز کے اندر رضیہ آپا کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں اخبار تھا۔ انہوں نے پہلا سوال کیا، یہ تم نے لکھا ہے؟ ہاں، کیوں؟ پہلے میرے گلے لگ جاؤ۔ میں گلے لگ گئی۔ رضیہ آپا کی بے قرار آواز میں جیسے سمندر کی ہزاروں لہریں شامل ہو گئی تھیں۔ تم نے میرے دل کی آواز لکھ دی۔ آج بہت حد تک خود کو ہلکا محسوس کر رہی ہوں۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے رضیہ آپا۔ کیا آپ خود پر لگے الزامات کو بھول گئیں؟ نہیں بھول سکتی۔ پھر جواب دیجیے۔ کیسے جواب دوں؟ رضیہ آپا کی آواز کمزور تھی۔ آپ کا شوہر کسی مذہبی جماعت سے جڑا ہوا تھا؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں۔ داڑھی رکھتا تھا؟ ہاں۔ اس کے لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے؟ ہاں۔ پھر یہی الزامات آپ لگائیں گی؟ اس نے ایک سوشل کانٹریکٹ کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ایک بڑا جرم کیا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ رضیہ آپا گہری سوچ میں ڈوب گئی تھیں، لیکن میں صاف طور پر محسوس کر رہی تھی کہ وہ جھوٹے الزامات کی قید سے ذہنی طور پر آزاد ہونا چاہتی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ آئندہ میں جو قدم اٹھانے والی ہوں اس کے لیے میرا گھر بھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔
اس دنیا میں بدنامی، رسوائی، ذلت کا بوجھ صرف عورت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ مرد ایک آزاد پرندہ ہے، اور اسی لیے رضیہ آپا جہاں گھر کی گھٹن میں قید تھیں، وہاں مجھے یقین تھا کہ سالم علی انجینئر کسی نئی لڑکی کے شکار کے منصوبے بنا رہا ہوگا۔ اس درمیان 2-3 دن میں الگ الگ ٹی وی چینلز کے چکر لگاتی رہی۔ ایک مشہور ٹی وی چینل کی اینکر سدھا نے مجھے وقت دیا۔ میں نے اسے رضیہ آپا کی کہانی سنائی۔ کہانی سننے کے بعد اس نے پوچھا، اس میں نیا کیا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، آپ بتائیے۔ اس طرح کی شادیاں جہاں لڑکی کی مرضی نہیں پوچھی جاتی ایک ناجائز سوشل ڈیل ہے، جس میں ذہنی، جسمانی، ہر طرح کا نقصان صرف عورتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی TRP ویلیو کیا ہوگی؟ سدھا میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میڈم آپ میرا ساتھ دیں تو اس کی TRP بنائی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ چلیے وہ بھی طے کر لیں گے۔ مجھے اس انجینئر کا نام بتایا۔ مجھے اس انجینئر کیا نام بتایا آپ نے؟ سالم علی۔ میں اس کو بھی اسٹوڈیو کھینچ لاؤں گی۔ آپ بتا رہی تھیں اس کا تعلق مذہبی جماعت سے ہے۔ ہاں۔ سدھا گہری سوچ میں تھی۔ کہانی کو دلچسپ بنا کر پیش کرنا ہوگا۔ کل کا پروگرام رکھتے ہیں، تب تک ہم اسکرپٹ پر کام کر لیں گے۔ میں اس وقت سدھا کی بات سمجھ نہیں سکی تھی۔ ٹی وی چینلز کی ریٹنگ کے بارے میں میری معلومات زیادہ نہیں تھی۔ اسٹوڈیو جانے سے قبل میں نے رضیہ آپا سے دیر تک بات کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ سالم علی کو اچانک کے اس پروگرام سے چکر ضرور آ جائیں گے۔ 7 بجے ہم اسٹوڈیو پہنچ گئے۔ سدھا نے پروگرام کا نام دیا تھا ایک اور طلاق۔ ان دنوں ٹی وی چینلز پر زیادہ تر گفتگو طلاق کو لے کر ہو رہی تھی۔ پروگرام شروع ہوا۔ شروعات میں سدھا نے ہمیشہ کی طرف ایک خاص مذہب کو ٹارگٹ کرتے ہوئے طلاق کے نقصانات بتائے۔ پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسٹوڈیو میں بولنے کے لیے رضیہ آپا کے ساتھ مجھے بھی شامل کیا گیا تھا۔ رضیہ آپا کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے۔ سدھا کی گرجتی ہوئی آواز ماحول میں گونج رہی تھی۔ پہلے 3 طلاق، عورت کے ماتھے پر ایمان کا ایسا داغ جسے دھونے میں صدیاں لگ گئیں۔ لیکن اب بھی کیا ہو رہا ہے؟ مسلم سماج کے ان چہروں کو پہچانیے جن کی تعداد حیدرآباد سے بنگلور اور چنئی سے دہلی تک بڑھتی جا رہی ہے۔ نکاح نہیں ہوا، ایک کھیل ہو گیا۔ 1 سال تک عورت کو بیوی کے نام پر روندا مسئلہ اور پھر طلاق دے کر چھوڑ دیا۔ اسٹوڈیو کے اسکرین پر سالم علی کا چہرہ ابھرا۔ اسی کے ساتھ سدھا کی آواز میں اور تیزی آ گئی۔ اب اس چہرے کو دیکھیے، عمر 40 سال، نام سالم علی، پیشے سے انجینئر۔ مسلم عورت کو بدحالی تک لے جانے والے ان چہروں نے طلاق کو کھیل بنا دیا ہے۔ بیوی کی موجودگی میں دوسری عورتوں کو لے کر گھر آنا اس کا مشغلہ ہے۔ شراب پیتا ہے، دیر رات تک لیپ ٹاپ پر اپنی راتیں رنگین کرتا ہے اور شادی جیسے پوتر رشتے کو کلنکت کرتا ہے۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے ایک کمزور سی آواز اٹھائی، کیا طلاق صرف مسلمانوں میں ہوتی ہے؟ رضیہ آپا کا چہرہ برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ آپ دوسری مسلم عورتوں کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میری بات کیجیے، میں جواب دوں گی۔ اس بار میرا لہجہ ذرا تلخ ہو گیا تھا۔ سپریشن اور طلاق کی شرحیں دوسری قوموں میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن مجھے اچانک احساس ہوا سدھا نے اپنے پروگرام کی TRP بڑھا لی ہے، پروگرام کو غلط رنگ دے دیا ہے۔ میں نے سوچا تھا شادی جیسے اہم فریضے کو لے کر اس سوشل کنٹریکٹ کی بات کی جائے گی جسے کوئی بھی مرد اس لیے توڑ دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے عورت کمزور ہے، لیکن مرد بھول جاتا ہے کہ آج کی عورت اپنے حق کے لیے عدالت سے میڈیا اور چینل تک کا راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن اس پروگرام میں شادی کا مسئلہ کھو گیا تھا۔ سوشل کنٹریکٹ کے پنجرے سے میڈیا والوں نے چابک چلانے کے لیے اچانک مسلمان قوم کو برآمد کر لیا تھا۔ 1 گھنٹے کے اس پروگرام کے بعد خود میری زندگی میں کیا طوفان آ سکتے ہیں، مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ میرے گھر والے خلاف تھے۔ ابو نے بس اتنا کہا کہ تم حد سے باہر جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ امی کی سناٹے میں ڈوبی ہوئی آواز تھی، کیا تمہیں خبر ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ بھائی میری طرف غصے میں دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے، تم نے میڈیا کو مسلمانوں کی مخالفت کا ایک اور تحفہ دے دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔
موجودہ وقت کا ایک ایک لمحہ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ کیا میں نے غلطی کی تھی؟ کیا کسی کو حق دلانا جرم ہے؟ اس رات رضیہ آپا کی خوف زدہ آواز سننے کو ملی۔ سالم علی کا فون آیا تھا۔ ابو نے فون اٹھایا۔ اس کے گھر والے خوف زدہ ہیں، وہ معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ آپ کیا سوچتی ہیں؟ اس کے ساتھ جانے کا سوال ہی نہیں۔ میں اس جیت سے خوش تھی، لیکن اس وقت تک یہ نہیں جانتی تھی کہ میڈیا کی TRP کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ دوسرے دن میڈیا والوں نے ہمیں پھر بلانا چاہا۔ رضیہ آپا نے صاف منع کر دیا۔ میں اس وقت ان کے پاس ہی تھی۔ رضیہ آپا کے موبائل کی گھنٹی پھر بجی۔ دوسری طرف سدھا تھی۔ گفتگو کے دوران رضیہ آپا کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ موبائل تھامے خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بات آگے بڑھ چکی ہے، لیکن ہوا کیا؟ سدھا مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں سالم علی کے خلاف یہ بیان دوں کہ وہ رات بھر لیپ ٹاپ پر اپنے دوستوں کو پیغام بھیجا کرتا تھا۔ ممکن ہے اس کے تار دہشت گرد تنظیموں سے جڑے ہوں۔ رضیہ آپا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ صرف ایک فریب کا معاملہ ہے۔ اس نے مجھے فریب دیا ہے، لیکن میڈیا اسے مسلمان ہونے کے نام پر گھیرنا چاہتی ہے، TRP بڑھانا چاہتی ہے، اور TRP مسلمانوں کو بدنام کرنے سے، انہیں دہشت گرد ٹھہرانے سے بڑھتی ہے۔ میں آہستہ سے بولی۔ سدھا کی بات میری سمجھ میں اب آئی ہے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ میڈیا ایسا بھی کر سکتی ہے۔ کیا ہم نے غلط کیا؟ میں نے رضیہ آپا سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ کیا کوئی اور راستہ تھا؟ پتہ نہیں۔ رضیہ آپا رو رہی تھی۔ لیکن یہ راستہ صحیح نہیں۔ اب لگتا ہے ہماری زندگی اور نجات کا راستہ عدالت اور میڈیا سے ہو کر نہیں جاتا۔ میں ہار گئی تھی، میں خود سے ہار گئی تھی۔ زندگی میں ملنے والی یہ ایسی شکست تھی جس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس وقت کمرے میں گہرا سناٹا چھایا تھا۔ میں خوفناک آوازوں کی زد میں تھی۔ میں رضیہ آپا کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں سالم علی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ دوسرے دن میڈیا والوں نے سالم علی کو کھوج نکالا تھا۔ میں اسے TV پر دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرایا ہوا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ مگر وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا قصور تسلیم کر رہا تھا۔ میں نے TV دیکھتے ہوئے ابو کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف غصے میں دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اس وقت کمرے میں صرف میں تھی۔ مجھے سکون چاہیے تھا۔ میں دہشت اور وحشت کے اس کھیل سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ سوچنا مشکل تھا کہ حق کے لیے اٹھائی جانے والی ایک چھوٹی سی آواز کو بھی ہمارا میڈیا مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ یہ میری زندگی کی اب تک کی سب سے بڑی شکست تھی۔ دوسرے دن رضیہ آپا کا فون آیا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھیں۔ رضیہ آپا نے ملنے کے بعد بتایا کہ چینل والے مسلسل فون کر رہے ہیں، وہ اپنے لائیو شو میں بلانا چاہتے ہیں۔ ہم ضرور جائیں گے، یہ میرا جواب تھا۔ رضیہ آپا نے شک بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ہاں۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ جو ہم سے چٹخارے لے رہے ہیں انہیں بھی ہم سے جواب سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وقت کی تیز تیز چلتی ہوئی آندھیاں ہمیں کہاں لے جائیں گی۔ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ خوفناک سیاست کہاں کہاں ہمارا شکار کر سکتی ہے۔ اب یہ حقیقت سامنے تھی کہ محض ہمارے نام کا چٹخارا نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ چٹخارے کی آڑ میں ہمیں ہلاک کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بے وفائی کا قصہ پھیلتے پھیلتے دہشت گردی کے دائرے میں آ گیا تھا۔ میں دوبارہ اسٹوڈیو میں تھی۔ ساتھ بیٹھے ہوئے چہرے جانے پہچانے تھے۔ میڈیا نے نفرت کا کھیل شروع کر دیا تھا۔ اب میری باری تھی۔ میں جانتی تھی سکون کہاں ہے۔ میرے چہرے پر بھرپور طمانینت تھی، جبکہ لہجہ سخت تھا۔ بغیر جذباتی ہوئے میں نے بولنا شروع کیا۔ 4 دن قبل تک یہ کہانی صرف اتنی تھی کہ ایک شوہر نے ایک بیوی کو چھوڑ دیا۔ میں یہ ایشو اس لیے اٹھانا چاہتی تھی کہ شادی جیسے اہم فریضے کو کچھ لوگوں نے ناجائز ڈیل بنا دیا ہے۔ مرد شادی کرتے ہیں اور پھر جھوٹے الزامات لے کر طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسا ہر مذہب میں ہوتا ہے۔ مگر سدھا نے تیز آواز میں مجھے روکنا چاہا۔ میری آواز سدھا سے زیادہ تیز تھی۔ مسئلہ عورت کا ہے۔ عورت ہر مذہب میں عورت ہوتی ہے۔ عورت کو مسلمان یا ہندو مت بنائیے۔
کیونکہ تمام عورتوں کی گھٹن ایک جیسی ہے، تمام عورتوں کا درد ایک جیسا ہے۔ کسی بھی مرد کو عورت کے جذبات سے کھیلنے کا حق نہیں۔ عورت اور مرد کی برابری کی بات کیجیے، مسئلے کو غلط موڑ نہ دیجیے۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ یہاں بہت کچھ بدل رہا ہے۔ اس ملک میں اگر کوئی بچہ ایک خاص مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو وہ گنہگار بن جاتا ہے۔ ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو آپ طلاق کے روٹس کو پکڑنے کے بجائے اس میں ایک دہشت گرد کو تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اس شوہر کی صرف ایک غلطی ہے کہ اس نے اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگائی، لیکن آپ کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ہم یہاں انصاف کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں تو انصاف کا جنازہ نکالتے ہوئے انسانی رشتوں میں بھی آپ دہشت گرد کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رضیہ آپا نے مورچہ سنبھالا۔ ان کی آواز میں توازن برقرار تھا۔ انہوں نے اینکر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر دیر رات تک کام کرتی ہیں تو پھر آپ بھی آتنکوادی ہو گئیں۔ سالم علی کا صرف ایک قصور تھا، مجھے طلاق دینا تھا تو مجھ پر جھوٹے الزامات لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ گئی تھی یا کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کا اظہار مجھ سے کرتا تو میں خود اس کی زندگی سے دور نکل جاتی۔ سالم علی نے اعتبار کھویا، لیکن آپ کا میڈیا ہندوستان کا اعتبار کھو رہا ہے۔ اب میری باری تھی۔ میں نے سدھا کی طرف دیکھا۔ کیا آپ میں اور مجھ میں فرق ہے؟ لیکن فرق ہے۔ میں ایک اچھے مشن کے لیے آئی تھی، آپ نے ایک اچھا مشن غلط مقصد کے لیے ہائی جیک کر لیا۔ پروگرام ختم ہو چکا تھا۔ میں اور رضیہ آپا خاموشی سے باہر نکلے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ کافی دیر تک ہم دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ کافی دیر بعد رضیہ آپا کی آواز سنائی دی۔ کل میں ڈر گئی تھی، لیکن آج زندگی کا سامنا کرنا ہو تو اندر کا خوف نکال دو۔ وہ اس ماحول میں بھی مسکرا رہی تھی۔ آپ نے خوف نکال دیا؟ پتہ نہیں، لیکن نکالنا ہوگا، کیونکہ جنگ بڑی ہے اور یہ جنگ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن میں اب خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہی ہوں۔ گاڑی ٹریفک کے ہجوم میں رینگ رہی تھی۔ ذہن و دماغ میں چلنے والی آندھی ٹھہر گئی تھی۔ اس خاموشی کا خاتمہ رضیہ آپا نے کیا۔ میں نے اپنی کمپنی سے رابطہ کیا تھا۔ میں دوبارہ کمپنی جوائن کر رہی ہوں۔ میں نے مسکرا کر رضیہ آپا کو مبارکباد دی۔ زندگی کا سفر رکتا نہیں، چلتا رہتا ہے۔ میں کار کے شیشے سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ باہر روشنی کا سیلاب اس وقت میری آنکھوں کو بھلا لگ رہا تھا۔